अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप अल्लाह के फजल व करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। आज मैं वेल तोरी का सालन बनाने वाली हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी भी ज़रूर शेयर करूँ। ये नॉर्मली मैंने जो घर में हम जितना ऑयल सालन बनाने में लेते हैं उतना ही ऑयल मैंने लिया है और इसमें एक बड़ा प्याज काट कर मैंने डाला है। तो ये जब तक प्याज और ये ऑयल हमारा फ्राई हो रहा है तो मैं आपके साथ कुछ अच्छी बात कर लेती हूँ। ज़िंदगी में इंसान बहुत सी चीज़ें अचीव करना चाहता है और बहुत सी चीज़ों के लिए वो दुआएं भी मांगता है। दुनिया में हर चीज़ जो है इंसान जो अल्लाह ताला ने बनाया है वो अपनी इबादत के लिए बनाया है इंसान को। तो अब छोटी सी मिसाल लें कि फ़ोन है हमारे पास। फ़ोन जब बना था, इजाद हुआ था, तो इसका मेन मकसद क्या था? इसका मेन मकसद था कि कॉल सुनना। उसका जो मेन मकसद फ़ोन का, वो कॉल आती थी और हम कॉल सुनते थे, ठीक है। तो कॉल आई और कॉल हमने सुनी, ठीक है। उसके बाद लोगों ने उसमें अपनी इजादात और की और उसमें तब्दीलियाँ की, एसएमएस डाल दिए, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आ गई, फिर फेसबुक आ गई, ट्विटर आ गई, मतलब सारी दुनिया को लाकर हमने एक छोटे से मोबाइल में बंद कर दिया। सही। तो इस मोबाइल जब हम नेट चलाते हैं तो हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, फेसबुक चला रहे हैं, व्हाट्सएप चला रहे हैं, या हम कोई भी काम कर रहे हैं, तो जब कॉल आती है तो हर चीज़ बंद हो जाती है और फ़ोन हमें बताता है कि आपकी कॉल आ रही है, पहले आप कॉल को सुन लें। तो एक दुनियावी इजाद जो कि हमें अपना मकसद नहीं बोल रही, फ़ोन अपना मकसद नहीं बोल रहा कि हमारा मकसद, उसका मकसद कॉल सुनाना है, और वो आपको बता रहा है कि दुनिया के सारे कामों को आप छोड़ दें और कॉल सुनें। और हम ऐसा ही करते हैं, हर चीज़ को बंद करके पहले हम कॉल अटेंड करते हैं, फिर हम बाकी चीज़ों को चलाते हैं। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने इंसान का मकसद ये है कि वो अपनी फर्मा बरदारी, हम अल्लाह ताला की फर्मा बरदारी करें, उसकी अताअत करें, उसकी इबादत करें, ठीक है। तो फिर हम इंसान दुनिया में मगन होकर, दुनिया में मशगूल होकर हम अपने मकसद को क्यों भूल जाते हैं? यहाँ तक कि अज़ान होती है तो हम अपनी बातों को बंद नहीं करते और फिर हम दुनियावी बातों में लगे रहते हैं। फिर हम ना तो टीवी की आवाज़ को बंद करते हैं, ना हम गाने सुनने बंद करते हैं, ना हमारी जो हम फिल्में देख रहे हैं वो बंद कर रहे हैं। गो कि हम अपने मकसद को भूल रहे हैं। जब अज़ान होती है तो 5 वक़्त अल्लाह ताला की कॉल आती है। तो जब एक फ़ोन अपना मेन मकसद नहीं भूल रहा है तो हम फिर इंसान क्यों अपना मेन मकसद भूल रहे हैं? तो जब अल्लाह ताला की कॉल आए तो हमें सारे दुनिया के कामों को छोड़ के हमें उस कॉल का जवाब देना है और उसी वक्त मस्जिद में जाकर अल्लाह ताला की इबादत करनी है और उसकी अताअत और फरमाबरदारी करनी है। ये इंसान का मेन मकसद है। तो बाकी ज़रूरियात ज़िंदगी वो हमारी ज़रूरत है, दुनियावी ज़रूरतें, पैसा कमाना, काम करना, रिज़्क़ और मौत अल्लाह ताला के हाथ में है। जो उसका वक्त मुकर्रर है उसी वक्त पर हमें मौत आएगी और जो रिज़्क़ हमारा है वो अल्लाह ताला हमें ज़रूर अता करेंगे। इस पर हमारा ईमान होना चाहिए और हमारा यकीन भी होना चाहिए। एक पत्थर में जो कीड़ा रह रहा है, अल्लाह ताला उसका रिज़्क़ भी उसे पहुंचाता है। अब छोटी सी मिसाल लें, ये चिड़ियां हैं, ये सुबह को आती हैं, रात भर ऐसी सोई रहती हैं, सुबह उठती हैं, इनके छोटे छोटे से पेट हैं, ये छोटी छोटी सी हैं, लेकिन ये अपने जब आती हैं, जब इनके पेट भर जाते हैं तो अपने घोंसलों को वापस चली जाती हैं, ठीक है। इंसान जो है वो हिर्स वाला है, ठीक है, उसको अपने पेट से गर्ज़ है। वो जब खाना शुरू करता है तो अल्लाह ताला के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेट को बदतरीन बर्तन कहा है। जब वो हराम खाता है तो ये भरता ही नहीं है। तो जिस जगह पर हम इसको लगा लेंगे ये वहीं पर लग जाएगा। तो हमें अपने खाने पीने में हलाल को शामिल करना है ताकि हमारी दुआएं पूरी हों, ताकि हम सही रास्ते पर चलें। साथ ही साथ हम ये सालन बना रहे हैं, सब्ज़ी है मेरे पास, तो इसमें ये प्याज जो मेरे ब्राउन हो चुके हैं और मैं इसमें ये टमाटर है मेरे पास और हरी मिर्चें हैं, ये इसमें शामिल कर दूंगी। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्राई करेंगे। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत,
ہر جاندار کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے۔ یہ جو ہم کام کرتے ہیں، دن بھر کام کے پیچھے لگے رہتے ہیں، انسان نے اپنا مین مقصد جو ہے وہ صرف اور صرف کمائی کو بنا لیا ہے۔ پیسہ پیسہ پیسہ، ہم پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ وقت سے پہلے اور قسمت سے زیادہ کسی کو نہیں ملتا، چاہے آپ جتنا بھی زور لگا لو۔ تو جو آپ کے مقدر میں ہے وہ آپ کو ضرور ملے گا، اور جو آپ کے مقدر میں نہیں ہے اس کے پیچھے بھاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اور موت اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، وہ ٹل نہیں سکتی، کیونکہ موت ایک قتل حقیقت ہے۔ اور ہمیں اس کو ساتھ لے کر چلنا ہے اپنی زندگی کے مقاصد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا کس کے لیے؟ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مقصد حیات دیا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، زندگی گزار کر بتایا، وہ ہمارے لیے ایک لائحہ عمل تیار کر کے چلے گئے کہ آپ کو زندگی ان رولز پر، ان کو فالو کرنے کے بعد آپ نے زندگی گزارنی ہے، اور پھر آپ آسانی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہو۔ جب ہم ان کی حدود کو کراس کرتے ہیں، ان جو رولز ہمیں بتائے گئے ہیں دین اور اسلام میں، جب ان سے باہر جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی عذاب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ صبح آپ اٹھو تہجد کے وقت، اللہ جس کو بھی ملا ہے، جب بھی ملا ہے، تہجد کے وقت میں ملا ہے، اور تہجد کے وقت کی بہت فضیلت ہے۔ آپ سارا دن ڈیوٹی کرتے ہو، صبح سے لے کے شام تک آفس میں جاتے ہو، ڈیوٹی کرتے ہو، آپ لوگ 8 گھنٹے کرتے ہو، 12 گھنٹے کرتے ہو، اوور ٹائم لگاتے ہو آپ لوگ، تو پھر جا کے آپ کو سیلری ملتی ہے 25,000، 30,000، 15,000، 35,000، ٹھیک ہے، اتنی آپ کو سیلری ملتی ہے۔ تو آپ اس رب العزت کے سامنے 8 منٹ رات کے اس پہر میں کیوں نہیں لگاتے، جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی مغفرت مانگنے والا، تو میں اس کو عطا کر دوں۔ اللہ رب العزت ہر رات کے بعد جو صبح ہماری پھوٹتی ہے اس سے پہلے تہجد کے وقت وہ 7 آسمانوں کے نیچے آتے ہیں، اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا تو مجھ سے مانگے۔ لیکن بہت سارے لوگ غافل ہو کر سوئے پڑے رہتے ہیں اور اللہ سے مانگنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ہم وہ 8 منٹ تو اپنے رب العزت کو دے نہیں سکتے، تو پھر ہم سارا دن اس روزی کے لیے ذلیل ہوتے ہیں۔ اور دوسرا المیہ آج کل یہ بن گیا ہے کہ ہم نماز فجر کو ویسے ہی نماز فجر کے وقت پر اٹھتے ہی نہیں ہیں، پھر جب دھوپ نکل آتی ہے، شیطان کا پہرا ہو جاتا ہے، تو پھر ہم 7-8 بجے اٹھ کے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں اسی رزق کے لیے، جب اللہ کے فرشتے منتظر تھے کہ یہ لوگ رزق کے لیے اٹھے اور ہم ان کا رزق ان کو دے کر جائیں، تو تب تو ہم سوئے رہتے ہیں۔ جب ہم اٹھتے ہیں تو تب فرشتے چلے جاتے ہیں، تو ان کا وقت ختم ہو جاتا ہے، ہر چیز کا وقت مقرر ہوتا ہے، تو فرشتے چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم سارا دن اسی رزق کے لیے ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ تو آپ لوگ صبح نماز فجر باجماعت ادا کیا کریں، اور اللہ رب العزت سے مانگا کریں، وہ آپ کو ضرور عطا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ میرا تو یہ آزمایا ہوا ہے کہ آپ اللہ سے مانگتے ہو تو وہ آپ کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ٹماٹر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں میرے، اب میں اس میں سارے مسالہ جات ڈال دوں گی۔ پہلے ہم تھوڑا سا پانی ڈال لیں گے تاکہ جو ہمارے مسالے ہیں وہ جلے نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سرخ مرچ میں نے ڈالی ہے جتنی میں اپنے سالن میں ڈالتی ہوں، 1 چمچ ہلدی، آدھا چمچ، اور نمک جو ہے وہ حسب ضرورت استعمال کریں گے ہم۔ سوکھا دھنیا 1 چمچ، اور زیرہ آدھا چمچ کے قریب ہے جی۔ اب انہیں مسالوں کا ہم بھون لیں گے، تھوڑا تھوڑا پانی کا چھیٹا دیں گے اور ان کو ہم بھون لیں گے۔ ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی گزرے اور بہت اچھی گزرے۔ اللہ رب العزت سے جب ہم مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص کا ایک وظیفہ ہے، اگر کوئی اس کو 300 بار ایک دن میں مقررہ وقت میں کسی بھی وقت پڑھ لے، یا ایک وقت مقرر کر لے تب پڑھ لے، 300 بار اگر ہم سورہ اخلاص کو پڑھ لیتے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں وہاں سے رزق عطا کرتے ہیں جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوتا،
کیونکہ ساری جو روزیاں ہیں، جو ہر چیز ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہم اللہ پر توکل کیوں نہیں کرتے؟ فتوکل اللہ، تو ہمیں اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا ہے، اسی ہی سے مدد مانگنی ہے، اسی کی طرف رجوع کرنا ہے، اور وہی ہمیں عطا کرنے والا ہے۔ دنیا والے ہمیں کچھ نہیں دے سکتے۔ ہمیں اپنی مصیبتوں کا ڈنڈورا لوگوں سے نہیں پیٹنا ہے، لوگوں کو اپنی پریشانیوں میں شامل نہیں کرنا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اگر میں آزمائش دیتا ہوں یا پریشانی دیتا ہوں تو آپ کو وہ مجھ سے شیئر کرنی ہے، آپ اپنے رب سے شیئر کیا کریں اور وہ ان کا حل نکالتا ہے۔ لوگوں سے شیئر کرنے سے آپ کی مصیبتیں پریشانیاں بڑھ جائیں گی، کم کبھی نہیں ہوں گی۔ تو آپ اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر رویا کریں اور ان کو اپنی پریشانی اور آزمائش کا بتائیں، اپنے رب سے مانگیں، کیونکہ آزمائشیں وہی دیتا ہے، بیماریاں وہی دیتا ہے، اور ہر چیز کو چلانے والا وہ ہے۔ ہم تو اپنی مرضی سے سانس تک نہیں لے سکتے، ہم اپنی مرضی سے ایک قدم چل نہیں سکتے۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے تو پھر ہم کیسے کہتے ہیں کہ لوگوں نے ہمارا رزق باندھ دیا ہے، لوگوں نے بندشیں لگا دی ہیں، لوگوں نے یہ کر دیا، لوگوں نے فلاں کر دیا؟ ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت ہر چیز کے وہی مقرر کردہ چیزوں کو چلانے والے ہیں، اور اللہ نے جو ہمیں زندگی دی ہے اس پر ہمیں اس کا لاکھوں کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو میں بیل توری کاٹی ہوئی تھی اس کو میں نے پانی سے دھویا تھا، پہلے پانی میں بھگو رکھا تھا۔ اس کو ڈال کے ہم اس کو بھونیں گے تھوڑی دیر۔ 300 بار آپ یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ کیا کریں، اور صبح کو ایک آیت ہے، صبح کی نماز فجر کے بعد آپ اس آیت کو، یہ مجرب عمل ہے بزرگان دین کا، علماء کرام کا مجرب عمل ہے، آزمایا ہوا ہے، تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اس کو اپنے گھر میں پڑھتی ہوں، اور اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے بہت عزت دی ہوئی ہے، عزت کی روزیاں دی ہوئی ہیں، اس پر میں اس کا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتی ہوں۔ تو وہ بہت چھوٹی سی ایک دعا ہے، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، تو اس کو آپ نے 70 بار صبح پڑھنا ہے نماز فجر کے بعد۔ اور ایک اور تسبیح ہے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ، تو یہ والی تسبیح آپ نے 100 بار پڑھنی ہے۔ تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق کو کشادہ کر دیتے ہیں، بے پناہ رزق عطا کرتے ہیں، اور آپ کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی، آپ کو کبھی مشکل حالات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ تو آپ جو مطلب یہ ہے کہ میں اپنے گھر میں، میرا یہ آزمایا ہوا عمل ہے کہ میں جب بھی میری ہماری پے آتی ہے، جو بھی میرے میاں کام کرتے ہیں ان کی تنخواہ وغیرہ آتی ہے، تو میں سب سے پہلے تو اس پر دم کرتی ہوں سورۃ کوثر کا، تو 129 بار میں اس کو پڑھتی ہوں، اور پڑھ کے جو میرے پاس اپنی پے وغیرہ جدھر میں پیسے رکھتی ہوں یا جو میں سودا سلف گھر کے لیے لے کر آتی ہوں، تو میں اس پر 129 بار پڑھ کر میں اس پر دم کر لیتی ہوں، تو اللہ تعالیٰ پھر اس میں برکت ڈالتے ہیں۔ اور ماشاءاللہ الحمدللہ یہ جو وظیفہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ماشاءاللہ میں کافی عرصے سے کر رہی ہوں، تو بعض اوقات تو ایسا اتنی برکت اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں کہ 1 مہینے کے سودے جو ہوتے ہیں میرے پاس، جو سودا سلف میں منگواتی ہوں، وہ 1.5 ماہ 2 ماہ تک چلتے ہیں، اور پھر مجھے کم ہی سودا سلف لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اتنی برکت عطا کرتے ہیں، اور جہاں پر پیسے ہوتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے کبھی بھی پیسے کی کمی نہیں آنے دی، تو اللہ تعالیٰ ان پیسوں میں برکت رکھتے ہیں۔ تنخواہ تھوڑی ہو کم ہو، رزق آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا اتنا ہی آپ کو ملے گا جتنا آپ کے نصیب میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس میں اپنی برکت عطا کر دیں گے۔ برکت اس طرح ہوتی ہے کہ اگر میں نے پہلے ہی میں نے اپنے ایک حساب لگایا ہوا ہے کہ ہماری اتنی اگر تنخواہ ہے 40 ہزار یا 30 ہزار یا 20 ہزار، 30 ہزار کے قریب ہماری پے ہوتی ہے، تو میں اس سے حساب لگایا کہ میں 1000 2000 یا کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی جتنا مجھ سے ہو سکے، تو میں نے رکھا ہوا ہے کہ میں اپنے تمام گھر والوں کا صدقہ نکال دیتی ہوں۔ تو صدقہ نکالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میری اولاد کو اور میرے خامد کو اور ہمارے گھر کو بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، آفتوں سے محفوظ رکھتے ہیں۔ یہ تھوڑی بہت بیماریاں نا، نزلہ ہو گیا، بخار ہو گیا، یہ تو عموماً نارمل سی بیماری ہے، کوئی ایسی بڑی بیماری ہمیں نہیں کبھی بھی اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس پر بہت زیادہ پیسے لگیں۔ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتی ہوں، معافی مانگتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی جو ہے وہ اتنی بڑی بیماری کی آزمائش نہ دے، کیونکہ بیماری جو ہوتی ہے وہ آپ کے گھر کو لے ڈوبتی ہے۔ تو ایک بزرگ تھے، میں مدارس میں نے جوائن کیا ہوا ہے، تو مدرسے میں ایک ہماری باجی ہیں، تو انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کیا کہ
ایک ان کے والد صاحب ہیں، ایک اور باجی ہیں ان کے سسر صاحب، تو وہ کبھی بھی 109 سال ماشاءاللہ عمر پائی ہے انہوں نے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ بابا جی آپ کبھی بیمار نہیں ہوتے؟ تو انہوں نے کہا ہوتا ہوں. تو انہوں نے کہا پھر آپ ابھی تک صحت مند ہیں، آپ کے دانت بھی محفوظ ہیں، 109 سال آپ کی عمر ہے اور آپ صحیح تندرست و توانا چلتے پھرتے ہیں، تو آپ ایسا کیا کرتے ہیں جس کی وجہ سے ماشاءاللہ آپ اتنی اچھی زندگی گزار رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ ایک چھوٹا سا نسخہ بتایا. انہوں نے کہا بیٹا جب مجھے کوئی بیماری آتی ہے تو میں 2 نفل نماز ادا کرتا ہوں، میں جانماز پر بیٹھ جاتا ہوں اور 2 نفل اللہ تعالیٰ کے نام کے پڑھتا ہوں اور پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں، یا اللہ یہ بیماری تیری ہی طرف سے ہے، یا اللہ تیرے سوائے اس کو کوئی نہیں ہٹا سکتا، اس کو کوئی نہیں ختم کر سکتا، یا اللہ جتنا بھی اس پر خرچہ آئے گا اس بیماری کا تو میں اپنی جان کا صدقہ نکال دوں گا اور تو مجھے صحت و تندرستی عطا کر دے. تو بابا جی کہتے ہیں کہ بالکل جب میں وہاں سے مصلے پر سے اٹھتا ہوں، جانماز پر سے اٹھتا ہوں، تو پھر میں اس اپنی جان کا جتنا مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ بیماری ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا تو مجھے اتنے پیسے دینے پڑیں گے، یعنی کہ جتنا ان کو لگتا ہے اس بیماری پر لگے گا اتنا وہ اپنی جان کا صدقہ نکال دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں پھر میں دوسرے دن یا شام تک یا میں مکمل ٹھیک ہو جاتا ہوں تو پھر میں پھر نماز 2 نفل ادا کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ یہ بیماری تیری ہی طرف سے تھی، یا اللہ تو ہی اس کو ختم کرنے والا تھا، یا اللہ تو نے ختم کیا، اس پر میں تیرا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں یہ عمل میں دہراتا رہتا ہوں زندگی میں، جب مجھے بیماری آتی ہے تو میں یہی عمل کرتا ہوں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں جب، تو پھر آپ آنکھیں بند کر کے جو مانگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہ عطا کریں گے. یہ میرا یقین بھی ہے اور میرا ایمان بھی ہے. جب کوئی سفر میں ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی مسافر ہو، راہگیر ہو، تو اللہ نے کہا ہے سفر جو ہے وہ ایک عذاب ہے، جہنم کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے سفر. تو جب کوئی مسافر ہوتا ہے تو اللہ نے کہا میں مسافر کی جو دعا ہے وہ بہت جلدی قبول کرتا ہوں. تو کوئی سفر میں ہو اور اس کی دعا قبول نہ ہو تو وہ سوچے کہ اس کی دعا قبول کیوں نہیں ہوئی، کیا وجہ تھی اس نے دعا مانگی اور اس کی دعا قبول نہیں ہوئی. پھر وہ سوچے کہ کیا ایسا ہے، وہ کھا کہاں سے رہا ہے، جو اس کے گھر میں پیسہ آ رہا ہے جو وہ خود کھا رہا ہے، اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے، کہیں اس میں کہیں سے حرام کی آمیزش تو نہیں ہے، کہیں وہ حرام کا پیسہ تو نہیں ہے، کہیں سے سود کی آمیزش تو نہیں ہے. تو پھر وہ اپنے کھانے پینے کو چیک کرے کہ اگر اس کا آیا کہ وہ کہیں سے سود پیسوں میں شامل ہو رہا ہے، تو یہ سود کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بندے سے جو سود کو کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ نے جنگ ہے میرا اس کے ساتھ. قرآن پاک میں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ نے سود والوں کے لیے کہا ہے کہ میری کھلم کھلا جنگ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو سود کھاتے ہیں. تو حرام کھانا اور سود کھانا، پھر اللہ کیسے دعائیں قبول کریں گے آپ کی؟ تو حلال جو ہے وہ آپ کو صدیوں تک لے کر چلتا ہے، اور اس میں رزق میں اور اس حلال رزق میں برکت بھی ہوتی ہے، خیر بھی ہوتی ہے اور بھلائی بھی ہوتی ہے. آپ کی اولاد بھی نیک نکلتی ہے اور آپ کا نام لینے والی ہوتی ہے اور اللہ کی راہ میں صدقہ جاریہ وہ اولاد بنتی ہے. تو کوشش کیا کریں. بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا کہ اپنی پریشانیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور کہتے ہیں ہم پریشان ہیں، ہمارے گھر میں ٹینشنز ہیں، کھانا پینا بھی اچھا ہے، اللہ نے ہر چیز دنیا کی عطا کر رکھی ہے، کھانا بھی اچھا ہے، گاڑی بھی ہے، بائک بھی ہے اور اے سی بھی لگے ہوئے ہیں، کوٹھیاں بنی ہوئی ہیں، لیکن سکون کی گولیاں، نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں. کیوں بھائی؟ سب کچھ تو اللہ نے عطا کیا ہوا ہے، پھر شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ تو گولیاں کھا کر سونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں وہ گولیاں کھا کر سوتے ہیں. کیونکہ ان کا کھانا پینا حرام ہے. سکون اس لیے نہیں ہے. یہ بینک میں جو پیسہ رکھتے ہیں پھر اس پر سود لے کر جو کہتے ہیں کہ وہ ان پر جو ہم نے بینک میں پیسے رکھے ہوتے ہیں اس پر ہمیں پرافٹ ملتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم بینک سے لے کر کھاتے ہیں، اگر لاکھ پڑا ہوا تو اس پر ہمیں 10,000 یا 6,000 ملے گا. اس طرح اگر 30 لاکھ پڑا ہو تو اس پر 35,000 40,000 اگر ہمیں ملتا ہے تو ہم اس کو اپنے گھر میں لا کر استعمال کرتے ہیں، کہتے ہیں پرافٹ ہے یہ. تو نہیں بھئی، وہ سود ہے. تو پھر آپ چیک کریں، اگر آپ وہ والا بینک سے وہ لے رہے ہیں پرافٹ تو پھر آپ سود کھا رہے ہیں، تو آپ کی پریشانیاں کبھی کم نہیں ہوں گی. پہلے آپ اس کو ختم کریں، پہلے اپنی زندگی کو سود سے اور حرام سے پاک کریں.
تو پھر یقین کریں انشاءاللہ العزیز میرا یہ آزمایا ہوا بھی ہے، اور میں ماشاءاللہ اللہ رب العزت پر اتنا آنکھیں بند کر کے یقین کرتی ہوں کہ میں آنکھیں بند کرتی ہوں تو وہ میری سوچ تک کو پورا کر دیتا ہے، وہ میرے اتنا قریب ہے، وہ میری شارخ سے اتنا قریب ہے۔ اللہ رب العزت تو آپ کی شارخ سے نزدیک ہے، آپ جو سوچتے ہو وہ پورا کرتا ہے، لیکن آپ کی سوچ اچھی ہونی چاہیے، آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ انسان جو ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان تو میرے تھوڑے دیے پر راضی ہو جا، کل قیامت والے دن میں تیرے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاؤں گا۔ یعنی کہ آپ بے شک تھوڑا عمل کرو، اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو رزق تھوڑا دیا ہے، اس میں برکت عطا کیا ہے، تو آپ اس پر راضی ہو جاؤ، کیونکہ اللہ آپ سے وعدہ کیا کر رہا ہے کہ اگر آپ میرے آج تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ گے تو کل قیامت والے دن میں تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جاؤں گے، کہ اگر تم تھوڑا بھی لے کر آؤ گے، اعمال نامہ تمہارا تھوڑا بھی ہوگا تو میں اسی پر راضی ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ رب العزت سے آپ جتنا اس نے عطا کیا ہے اس سے زیادہ کی خواہش نہ کریں۔ خواہش کرنا بری بات نہیں ہے، لیکن اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں، جتنی آپ کی چادر ہے آپ اتنا چلیں، اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں، ٹھیک ہے، اپنی خواہشوں کو تھوڑا کر لیں۔ جتنا آپ اپنی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے، ان کی پیروی کریں گے، ان کی خواہشوں کے پیچھے بھاگیں گے، آپ ذلیل ہو جائیں گے اس دنیا میں۔ میں نے یہی چیز سیکھی ہے کہ 2 کھاؤ اور 2 بچاؤ، یعنی کہ تھوڑا کھا لو اور تھوڑا بچا لو، صحیح ہے۔ اور پھر یہ کہ ادھار کبھی نہیں لو اور قرض کبھی نہ لو، ٹھیک ہے، ادھار چیز لے کر گھر میں نہ اور قرض نہ چڑھاؤ۔ تو اگر آپ ان چیزوں سے بچ جاتے ہو تو آپ بہت اچھی سکون کی زندگی گزارتے ہو۔ تو خواہشات تو کبھی انسان کی پوری نہیں ہوتی، آج وہ کہتا ہے میرے پاس یہ ہو تو کل وہ کہتا ہے گاڑی ہو، گاڑی آ گئی تو بنگلہ ہو، بنگلہ ہو تو ڈیفینس میں گھر ہو، بحریہ میں گھر ہو، ٹھیک ہے۔ تو انسان کی خواہشات جو ہیں وہ کبھی نہیں پوری ہوتی، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی خواہشات کو اپنا معبود نہ بنائے۔ تو تھوڑا تھوڑا محنت کرتا رہے، تھوڑی تھوڑی محنت کرتا رہے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی محنت کے پھل کو رائگاں نہیں کرتا۔ جو کوئی محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کا پھل ضرور عطا کرتے ہیں۔ جیسا کہ یہ اب میں جو ویڈیو بنا رہی ہوں، یہ میں نے 2019 میں اپنا جو چینل سٹارٹ کیا تھا، ابھی تک تھوڑے تھوڑے سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں اور تھوڑے تھوڑے ویوز بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کون سا کوئی جانتا ہے۔ تو جب ہم کام کریں گے، ریگولر بیسس پہ ہم کام کرتے رہیں گے، ڈیلی ویڈیوز ڈالتے رہیں گے، تو لوگ آہستہ آہستہ ہمیں جاننا شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ کو پہلے کوئی نہیں جانتا ہوتا، تو آپ آہستہ آہستہ اپنا کام کرتے جائیں، جو آپ کی ذمہ داری ہے وہ آپ اپنا کام کرتے جائیں۔ یہ اللہ رب العزت کے ہے، اسی کے بھروسے پر ہم نے چھوڑا ہوا ہے کہ جو دینا ہے اس نے دینا ہے، ٹھیک ہے۔ چینل کو سبسکرائب کروانا یا یہ مطلب ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ تو آپ اپنی طرف سے اپنی محنت کرتے جائیں۔ کوئی بھی کام ہے، آپ گھر پہ کوئی کام سٹارٹ کرتے ہو، جیسے کوئی اسٹال وغیرہ لگاتے ہو یا اپنا کوئی بزنس سٹارٹ کرتے ہو، تو آپ کو اس پہ محنت کرنی ہوتی ہے۔ محنت کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ فیکٹری جاتے ہو، وہ آپ سے کام لیتے ہیں، صبح شام کام لیتے ہیں، 18,000 تنخواہ ہوتی ہے، 20,000 تنخواہ ہوتی ہے آپ کی، ٹھیک ہے۔ تو آپ اوور ٹائم کرتے ہو تو 25,000 بنتی ہے، 26,000 بنتی ہے، بعض اوقات 30,000 بھی بن جاتی ہے۔ تو اگر آپ پڑھے لکھے نہیں ہو تو آپ کو اتنی ہی انکم ملے گی، باہر آپ جتنی مرضی کوشش کر لو، اگر آپ میٹرک پاس ہو یا آپ نے FA کیا ہوا ہے تو اتنی ہی ملے گی۔ جابس میں ملنا تو واقعی مشکل کام ہے۔ تو یہ ایک بہت ساری سہولت ہے جو یہ یوٹیوب پر ہم یوٹیوبر جو ہیں ہم لوگ، تو ان کے لیے یہ بڑی اچھی آفر ہے کہ ہم اپنا کام کریں اور یہ گھر میں بیٹھے ہوئے، ہمیں کوئی باہر نہیں جانا پڑ رہا، ہم باہر نہیں جا رہے۔ اب سالن ہے، سالن تو میں بنا ہی رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو میں نے سوچا کہ یہ ویڈیو جو ہے وہ میں بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی زندگی کے تجربات کو بھی شیئر کرتی رہوں گی۔ تو اور سالن بھی میرا بن گیا ہے ماشاءاللہ الحمدللہ۔ تو یہ جو ہے کام یہ ہم اپنے گھر پر بیٹھ کر کر رہے ہیں، باہر نہیں جا رہے۔ میں ایک عورت ذات ہوں تو مجھے باہر جانا خود بھی پسند نہیں ہے۔ ہاں میں نے مدارس جوائن کیے ہوئے ہیں، میں اپنے مدرسے جاتی ہوں تو وہاں سے میں واپس آ جاتی ہوں، اپنے گھر سے کہیں نہیں جاتی۔ ہاں اپنے ریلیٹیوز میں تو جانا ہوتا ہے، بس تھوڑا بہت وہیں جاتی ہوں۔ بازار سے ویسے ہی اللہ کے نبی نے منع کیا ہے بلا وجہ بازار نہ جائیں، بازار شیطان کا گھر ہے، تو بازار میں شیطان ہوتا ہے، تو عورتوں کو ویسے ہی بلا وجہ بازار کا رخ نہیں کرنا چاہیے۔ تو بازار بھی ضرورت کے ساتھ جاتی ہوں، تو اپنے گھر میں ہوتی ہوں۔ تو ایک ہنر اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہوا تھا کہ میں اچھے کھانے بنا لیتی ہوں، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بھی کوئی انسان کی بڑائی نہیں ہے کہ میں اچھا بنا لیتی ہوں یا اور نہیں بنا سکتا کوئی، یہ اللہ کی طرف سے ایک ہنر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہوا ہے،
کہ آپ تھوڑا سا بھی کوئی کام کرتے ہو، حالانکہ مسالے وہی ہیں جو نارملی سارے لوگ ڈالتے ہیں، نمک مرچ وغیرہ ہر چیز وہی ہیں، سادہ سے ہیں جو ہم سبزی گھر میں بناتے ہیں، کچھ بھی نہیں ڈالا اتنا خاص، لیکن کچھ لوگوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ ذائقہ رکھ دیتے ہیں، جو وہ سادہ سا بھی کھانا بناتے تو بڑا اچھا بن جاتا ہے، لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، گھر والوں کو بھی پسند آتا ہے۔ تو بس یہی کچھ میرے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں ذائقہ رکھا ہوا، اس پر میں اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے میرے ہاتھ میں ذائقہ رکھا ہوا ہے، اور میں کوئی تھوڑا سا بھی کام کرتی ہوں تو الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو وہ بہت اچھا کھانا بن جاتا ہے، تو لوگ تعریف بھی کرتے ہیں، گھر والے بھی تعریف کرتے ہیں، اچھا لگتا ہے، لیکن غرور کے طور پر نہیں، اللہ تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ غرور سے بچائے، یہ آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے۔ تو اب میں نے اسی کو پروفیشن بنایا، جو کام آپ کر رہے ہو آپ اسی کو اپنا پروفیشن بناؤ، ٹھیک ہے؟ میں باہر جا کے کوئی مطلب گھر سے باہر جا کے آؤٹ آف میں نہیں کوئی کام کر سکتی، نہ مجھے گھر سے جانے کی اجازت ہے، نہ میں گھر سے باہر جا سکتی ہوں، صرف ایک اللہ کا قرآن سیکھنے کے لیے، کیونکہ آپ کی زندگی کا مقصد حیات ہی قرآن کو پڑھنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک زندگی دی ہے، اور اس زندگی کو اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے کہ ہاں بھئی ایک زندگی تھی اور ایک کتاب تھی، تو آپ پوری زندگی میں ایک کتاب کو پڑھ کیوں نہیں سکے؟ ٹھیک ہے، تو آپ کو اس کتاب کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس پر عمل کرنا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، اور آپ کو اس کو آگے بھی ڈیلیور کرنا ہے، یہ نہیں کہ پڑھ لیا اور سارا علم اپنے پاس رکھ لیا پھر آپ باہر جاؤ نہ اور باہر لوگوں کو نہ بتاؤ، ٹھیک ہے؟ جو آپ نے سیکھا ہے آپ کو اس کو باہر لوگوں کو بھی ڈیلیور کرنا ہے، یہ آپ پر فرض ہے۔ اب عالم وہ نہیں ہوتا جس کے پاس ڈگری ہوتی ہے، عالم وہ ہوتا ہے جو باعمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، اور آپ پر فرض ہے، واجب ہے یہ چیز کہ اگر آپ کو کوئی آیت پتہ ہے، کوئی احادیث پتہ ہے، یا کوئی اچھی بات پتہ ہے تو اس کو ڈیلیور کرو آگے لوگوں تک، صحیح ہے؟ تو اس کے لیے میں ضرور جاتی ہوں، کیونکہ مجھے قرآن سیکھنا ہے، وہ میری زندگی کا مقصد حیات ہے، پیسہ ضرورت ہے کام۔ سالن یہ دیکھیں ماشاءاللہ، یہ آپ سے باتیں کرتے کرتے ماشاءاللہ 20-25 منٹ میں یہ ماشاءاللہ سالن بالکل ریڈی ہو چکا ہے میرا، یہ دیکھیں بالکل تیار ہے سالن۔ تو بس اسی کے ساتھ میں اس کو تھوڑا سا ڈھک دوں گی، اور ڈھکنے کے بعد میں اس کو نکال لوں گی سالن کو۔ یہ دیکھیں سالن بہت اچھی سبزی تیار ہو گئی ہے، یہ ماشاءاللہ میری ساس کو بہت پسند ہے یہ والی سبزی، تو اس لیے میں نے یہ سبزی بنائی۔ بچے تو آج کل کے ویسے ہی کہتے ہیں کہ نوڈل کھاؤ اور برگر کھاؤ، رولز کھاؤ، یہ اس طرح کی چیزیں پسند کرتے ہیں، لیکن جو بزرگ لوگ ہیں وہ زیادہ تر سبزیوں کو پسند کرتے ہیں، تو اس لیے مجھے سبزی بنانی تھی، اور میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنی کچھ تجربات کو شیئر کیا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو میں نے تجربات اپنی زندگی کے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خشوع اور خضوع سے 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کا مقصد ہم کبھی نہ بھولیں، اللہ ہمیں وہ نہ بھلائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نبی کی زندگی کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر کام اس کی توفیق سے ہے، کوئی بھی کام اس کی توفیق کے بغیر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جب ہم اللہ سے طلب کرتے ہیں نا کہ یا اللہ ہمیں عطا کر دے، جب میں نے مدرسہ جوائن کیا، بہت سی زندگی میں اپ ڈاؤن زندگی ہوتی رہتی ہے، ٹھیک ہے؟ بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں جو آپ کو مجبور کرتے ہیں کہ آپ کوئی راہ اختیار کرے، کوئی ایسا راستہ ہو جو اللہ کی طرف جاتا ہو۔ تو میرے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات زندگی میں پیش آئے، ہر بندے کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہر کسی کے ساتھ یہ مسئلے مسائل چل رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ میں ان مسئلے مسائل نے جو تھے نا زندگی میں، انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ سے مانگنے پر، ہدایت مانگنے پر مجبور کیا، اور میں اللہ تعالیٰ سے 4 سال ہو گئے تھے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگ رہی تھی کہ یا پروردگار تو مجھے اپنی ہدایت کا رستہ عطا کر، اور میں نے قرآن سیکھنا ہے، مجھے قرآن سیکھنے کا کوئی رستہ اختیار کر۔
تو ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر میں نے جو بھی مدرسہ جوائن کیا تو وہ میرے گھر کے نزدیک ہی تھا، تو حالانکہ وہ کافی عرصے سے تھا میرے گھر کے پاس، لیکن جب اللہ کی توفیق ہوتی ہے تو اللہ کے گھر میں صرف وہی لوگ جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا کرتے ہیں۔ تو پھر 4 سال اللہ تعالیٰ سے میں نے ہدایت طلب کی، اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگی، تو پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے مدرسے کا رستہ دیا۔ تو اب ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں نے 2 دفعہ قرآن پاک کی تفسیر کی ہوئی ہے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ہے کہ زندگی جو ہے ایک کٹھن راستہ ہے، تو آپ کو اس کو کسی نہ کسی طرح تو گزارنا ہی ہے۔ تو جب آپ اس کو گزارتے ہو تو آپ کو قرآن پر چل کر، دین پر چل کر اس کو فالو کرنا ہے۔ آج ہمارا ویڈیو بنانے کا یہ مقصد تھا، ہم نے لائیو اس لیے آنا چاہتی تھی کہ ہم ایک اور چینل بنانے والے ہیں، یعنی کہ ہم ایک چینل جو کوکنگ چینل پہلے بنا چکے ہیں تو اس پر تو ہم محنت کر ہی رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہمیں بڑی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اس میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ تو اس کے بعد ہم ایک اور چینل بنانے کا سوچ رہے تھے کہ ہم ایک اسلامک چینل بنائیں، یعنی کہ اس چیز کو میں واضح کروں، جو میں نے زندگی سے سیکھا، جو میں نے دین سے سیکھا، میں لوگوں میں ڈلیور کرنے کی اس کو کوشش کروں۔ تو انشاءاللہ العزیز، کیونکہ بہت سارے کام ہمیں جو ہے وہ صدقہ جاریہ کرنے ہوتے ہیں جو آپ کے کام آنے والے ہیں، یعنی کہ ایک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک جو اولاد ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ایک جو آپ اپنا علم پیچھے چھوڑ کر جاتے ہو، اس سے لوگ استفادہ ہوتے ہیں، وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ تو درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے، پانی لگانا، پانی کا کوئی بھی کام کریں تو وہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اسی طرح میں ایک اسلامک چینل بنانے کا سوچ رہی ہوں کہ میں ایک اسلامک چینل بناؤں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنے تجربات کو شیئر کروں، جو میں اپنی زندگی میں جو کچھ کرتی ہوں اور جس کی وجہ سے مجھے زندگی میں سکون ہے، تو وہ ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، تو میں اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے ایک تو عزت دی ہوئی ہے اور دوسرا گھر میں سکون دیا ہوا ہے۔ آپ لاکھوں کما لو، کروڑوں کما لو، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو لوگوں کو سکون نہیں دیا ہوا، تو اللہ کا میں شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے مجھے میرے چھوٹے سے گھر میں مجھے سکون عطا کیا ہوا ہے۔ اور میں ہر ایک دوسرے شخص سے یہ کہتی ہوں، کیونکہ جو سکون مجھے ہے، مجھے آج کی دنیا میں وہ نظر نہیں آتا، اور یہ صرف اللہ رب العزت کی فرما برداری میں ہی آپ کو سکون ملے گا۔ آپ اپنے رب کی اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو انشاءاللہ اللہ کبھی آپ کو نامراد نہیں لٹائے گا، وہ آپ کی دعاؤں کو بھی پورا کرے گا، وہ آپ کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا، وہ آپ کی اولاد کو آپ کا فرما بردار بنا دے گا۔ ایک بزرگ تھے، وہ کہتے کہ میں سوچتا تھا کہ جس دن میرا گھوڑا، اس نے ایک گھوڑا پال رکھا تھا، جس دن وہ گھوڑا میری نافرمانی کرتا، میری اولاد میری نافرمانی کرتی اور میری بیوی میری نافرمانی کرتی، تو میں سمجھ جاتا کہ آج میں نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی کی ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے آج جو میرے انڈر لوگ ہیں ان سے نافرمانی کروائی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس دن میں سوچتا کہ آج میں نے کون سا غلط کام کیا، آج مجھ سے کون سا گناہ ایسا سرزد ہو گیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ لوگ میری نافرمانی کر رہے ہیں۔ تو پھر وہ اپنی زندگی کو غور و فکر کرتے، وہ زندگی پر غور و فکر جب کرتے تو انہیں پتہ چل جاتا کہ آج انہوں نے اپنے رب کی یہ نافرمانی کی ہے۔ تو اس وجہ سے کہ ہم لوگ جب زندگی گزارتے ہیں تو بہت سارے ہم ایسے گناہ کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم تکبر کے الفاظ بولتے ہیں۔ بہت سارے لوگ جو کبھی مانگنے والے فقیر آ جاتے ہیں، ان میں بہت سے لوگ مستحق بھی ہوتے ہیں، بہت سے پیشہ ور ہوتے ہیں، ہم سب کو ایک ہی طرح سے جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ بھاگ جاؤ، دفع ہو جاؤ، چلے جاؤ، تو یہ پیشہ بنا رکھا ہے تم لوگوں نے۔ تو ہم اس طرح کے الفاظ یوز کرتے ہیں، لیکن ان میں جو لوگ مستحق ہوتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں بیچارے، ٹھیک ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کسی سائل کو میرے در پر بھیجتا ہے تو میں اللہ کا لاکھوں کروڑوں اربوں بار شکر ادا کرتا ہوں، وہ اس لیے کہ اس اللہ نے مجھے اس قدر اچھا سمجھا، یا اس قدر سمجھا کہ وہ اللہ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ وہ سائل کو میرے در پر بھیجا۔ اللہ اس سائل کو کسی اور در پر بھی تو بھیج سکتے تھے، لیکن حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں اس پر خوش نصیب ہوں، خوش قسمتی سمجھتا ہوں، اور اب جب بھی مانگے اپنے رب سے مانگے، ٹھیک ہے۔ اللہ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں اپنے رب سے طلب کرتا ہوں، اپنے رب سے دعا مانگتا ہوں، جب وہ مجھے عطا کر دیتا ہے تو میں شکر ادا کرتا ہوں۔
اور جب وہ مجھے نہیں عطا کرتا تو میں اس کا بہت زیادہ شکر ادا کرتا ہوں، کیونکہ جو میں مانگ رہا تھا وہ میری رضا تھی، اور جو میرے رب نے نہیں دیا وہ میرے رب کی رضا تھی۔ تو ہمیں ہر حال میں ہر قیمت پر اپنے رب کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور اپنی زندگی کو اپنے رب کی رضا کے لیے گزارنا ہے۔ تو اس طرح ہم ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ ہر بندہ محنت کرتا ہے، کچھ یہ بہت اچھا ایک ہمارے لیے گھر بیٹھے بٹھائے ایک ایسا ذریعہ بن گیا ہے کمائی کا، کہ ہم عورتیں جو ہم گھروں سے باہر نہیں جا سکتی، تو نوکریاں کرنا بہت مشکل ہے، تو جابس ملنا بھی بڑا مشکل ہے، تو اس وجہ سے ہم گھر پر بیٹھے بیٹھے جو ہمارے پاس ہنر ہے، کسی لوگوں کو، بہت ساری عورتوں کے پاس سلائی کا ہنر ہے، بہت سی عورتوں کے پاس کھانا بنانے کا ہنر ہے، اور بہت سی عورتیں بہت سارے اور سارے کام بھی جانتی ہیں۔ تو اس طرح گھر بیٹھے بیٹھے یہ یوٹیوب پر ہم اپنے جو ہے ہنر کو ڈیولپ کر کے اس سے بہت ساری انکم کما سکتے ہیں۔ چلو بہت ساری نہیں، جتنی بھی ہو اللہ کا شکر کر کے ہم اس میں گزارا کر سکتے ہیں، اور ہم اپنے ہنر کو ڈیولپ بھی کر سکتے ہیں، لوگوں تک بھی پہنچا سکتے ہیں۔ اب گھر بیٹھے بیٹھے تو ہم اپنا جو ہنر ہے وہ کسی اور کو نہیں دے سکتے، یا تو وہ لوگ ہمارے گھر آئیں تو ہم اپنا ہنر جو ہے ان کو دیں، یا پھر ہم کہیں پر جائیں تو اپنا ہنر ان کو دیں۔ اس طرح جس طرح کہ اب لائیو میں آپ کے سامنے آ گئی ہوں، کیونکہ کوکنگ کے چینل پر میں لائیو نہیں آ رہی، صرف میری وائس آ رہی ہے، تو اب میں جو ہے اگر میں یہ چینل بناؤں گی تو انشاءاللہ تو اس طرح پھر میں اپنے فیس کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کروں گی، تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت نے چاہا تو میں ایک اور چینل ضرور بناؤں گی جس میں ہم اسلامک چیزوں کو شیئر کیا کریں گے۔ تو ہماری باجیاں جب ہم وہاں پر مدرسے میں پڑھتے ہیں تو یقین مانے ہماری زندگی جو ہے وہ ایک بے فضول سی بے معنی سی ہم نے گزاری ہے۔ اگر کسی نے 30 سال گزارے ہیں، یا 40 یا 50 یا 60، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تو ایج ویسے ہی 60 تک ہی ہے، تو انہوں نے خود اپنی زبان سے کہا کہ ان کی امت کی ایج جو ہے 60 سال تک ہوگی۔ تو اگر کسی نے 30 سال گزار لیے تو اس نے 30 سال کو ضائع کر دیا۔ وہ خود ہی اگر غور کرے یا ہم ہی اگر غور کریں تو ہم نے کیا کیا زندگی میں، اپنے 30 سال کو ضائع کر دیا۔ تو اگر جو بچ گئے ہیں اگر ہم اس پر غور کریں، اس کو بروئے کار لائیں، اس پر اپنا کام کریں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے، ان کی جو سنت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے ہم اگر کام کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی، اور ان جو کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی تو پھر آپ اس پر ناز کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ جب بھی کسی کو دیتا ہے تو وہ ایسے ہی کوئی سبب بناتا ہے، پھر ملتا ہے، یا پھر آپ کو بہت ساری محنت کرنا ہوتی ہے، جو آپ کے مقدر میں ہوتا ہے وہ آپ کو مل کر رہتا ہے، لیکن اس کے لیے اچھی سوچ اور اچھی نیت، اللہ تعالیٰ کہ ہاں آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو جانچا جائے گا، آپ کی جو نیت ہوگی آپ اس کی وجہ سے جانچے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ آپ کی دولت کی وجہ سے نہیں جانچے جاؤ گے، امیرت کی وجہ سے نہیں جانچے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کے، آپ اپنی نیتوں کی وجہ سے جانچے جاؤ گے، ٹھیک ہے؟ تو حقیقت میں آپ نے اپنی زندگی کا مقصد جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا بنانا ہے، تو اپنی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنے جو اچھے کام ہیں اور جو ہمارے بچے ہیں ان کی تربیت کو اچھا کرنے کے لیے ہمیں دن میں جو جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں، اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں، خامد ہیں تو اپنے خامد کی خدمت کرتے ہیں، ساس سسر ہے تو ان کی خدمت کرتے ہیں، جب ہم عورتیں ہیں گھر میں جتنے بھی کام کرتے ہیں، ہم جھاڑو وغیرہ دینا یا صفائی کرنا یا اس سے متعلق کھانا بنانا، تو یہ سارے کام اگر ہم نیت کے ساتھ کریں گے، انما الاعمال بالنیات، یعنی کہ عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے۔ اب جو بھی کام کرو گے، جیسا بھی کام کرو گے، اگر آپ نیت کے ساتھ کرو گے تو انشاءاللہ العزیز وہ آپ کا ثواب میں لکھا جائے گا۔ کام تو ہم ویسے بھی کر ہی رہے ہیں، تو وہ ہمارا سارے کا سارا جو ہے وہ ثواب کی نیت سے لکھا جائے گا۔ تو اگر ہم صبح سے لے کر شام تک نیتیں کرتے رہتے، یا اللہ میں جھاڑو دینے لگی ہوں تو سنت کے مطابق، میں کھانا بنانے لگی ہوں تو سنت کے مطابق، میں خامد کی خدمت کر رہی ہوں، بیٹے کو تربیت کر رہی ہوں یا اپنے ساس سسر کی خدمت کر رہی ہوں تو سنت کے مطابق کر رہی ہوں، تو وہ سارا کا سارا اجر و ثواب مجھے ملے گا۔ تو اگر ہم رات کو سوتے ہوئے یہ نیت کر کے سوتے، ایک بزرگ تھے، ایک دن اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے،
تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا اور وہ جنتی ہے۔ تو ایک بوڑھے صحابی انٹر ہوئے مسجد میں اور ان کے ہاتھ میں جوتا تھا۔ تو ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر صدیق ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو دوسرے دن پھر اللہ کے نبی مجلس کے بعد مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، تو دوسرے دن پھر اللہ کے نبی نے یہی الفاظ دہرائے، اور دوسرے دن بھی وہی شخص، وہی بوڑھے صحابی مسجد میں داخل ہوئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اب تیسرا دن ہوا، کیونکہ اسلام میں ہر چیز کو 3 قول کے ساتھ مقرر کیا جاتا ہے۔ تو تیسرا دن ہوا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ آج پھر وہی شخص مسجد میں داخل ہوئے جو بڑے صحابی تھے، تو ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا اور رکھ کر آ گئے۔ تو آج حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ان بوڑھے صحابی سے کہ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میری اپنے والد کے ساتھ لڑائی ہو گئی ہے، تو میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، تو آپ مجھے ایک دن کے لیے پناہ دیں گے اپنے گھر میں؟ تو اس بوڑھے صحابی نے کہا کہ مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ اگر آپ میرے ساتھ رہو گے تو میں تو اکیلا رہتا ہوں، تو آپ آ جاؤ۔ تو وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ اب ایک رات گزری، انہوں نے دیکھا اس بوڑھے صحابی نے کچھ ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ دنیا میں ہی جنت کے مستحق ہوں، کیونکہ جنت اور جہنم کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا، اور جزا اور سزا کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ اس دنیا میں کوئی کسی کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم جنتی ہو اور تم جہنمی ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا فیصلہ اللہ کے ہاں ہوگا۔ تو جو کچھ صحابہ ایسے ہیں، عشرہ مبشرہ کے صحابہ ہیں، اور پھر یہ کچھ صحابہ کو اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے رکھی ہے۔ اور جب جو بات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ادا ہو جاتی ہے تو وہ حق ہوتی ہے، اس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا کہ پہلے دن انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، روزی کمائی، روٹی بنائی، کھانا کھایا، وضو کیا، عشاء کی نماز پڑھی اور سو گئے۔ اور دوسرے دن پھر ایسا ہی ہوا، انہوں نے کچھ ایسا نہیں کیا، کوئی رات کو اٹھ کے باتیں نہیں کی، کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے وہ کہے کہ ہاں جی اس وجہ سے یہ جنتی مستحق ہوئے ہیں۔ دوسرے دن بھی کوئی ایسی بات نہیں تھی۔ اب تیسرا دن آیا، تیسرے دن بھی انہوں نے دیکھا کہ کچھ ایسا عمل نہیں تھا۔ اب تیسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوڑھے صحابی سے کہتے ہیں کہ بزرگ مجھے معاف کیجئے گا، میرے والد صاحب سے میری کوئی لڑائی نہیں ہوئی تھی، اصل میں وجہ یہ تھی آپ کے گھر رہنے کی کہ 3 دن میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اور اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ اصل میں جب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا تو اللہ کے نبی نے 3 دن یہ فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے، تو تینوں ہی دن آپ ہی داخل ہوئے تھے۔ تو اس لیے مجھے بڑا تجسس ہوا کہ آپ ایسا کون سا کام کرتے ہیں جو میں نہیں کرتا، یا جو ہم نہیں کرتے، تو ہم اگر وہ کام کریں گے تو ہم جنت کے مستحق بن جائیں گے۔ تو اصل میں میری وجہ یہ تھی آپ کے پاس آنے کی، لیکن آپ تو کوئی ایسا کام نہیں کرتے، آپ تو وہی روز مرہ روٹین کی جو روزی کمائی، اپنی معاش کی فکر میں نکل گئے، اپنا کھانا بنایا، نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھی، وضو کر کے سو گئے۔ تو وہ صحابی چپ کر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ بولے کہ ہو سکتا ہے میرا ایک عمل میرے رب کو پسند ہو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وہ کیا، وہ کون سا؟ تو اس بوڑھے صحابی نے کہا کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں یہ نیت کرتا ہوں، اپنے رب سے کہتا ہوں کہ یا اللہ، جس کسی کے ساتھ بھی میں نے ظلم کیا، یا پروردگار، یا کسی کا دل میں نے دکھایا، یا کوئی مجھ سے ناراض ہے، یا میں کسی سے ناراض ہوں، یا اللہ میں اپنے دل سے ہر کسی کو معاف کرتا ہوں۔ یا اللہ، جو مجھ سے کوئی ناراض ہے، جس کے دل میں میرے لیے کوئی غصہ ہے، کوئی گلہ ہے، تو اے رب العزت تو اس کے دل میں رحم ڈال دے کہ وہ مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ، اور میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ یا اللہ، مجھے نہیں پتا کہ میں آج رات سو جاؤں گا کہ صبح جب میری آنکھ کھلے گی وہ اس دنیا میں کھلے گی یا اس دنیا میں کھلے گی۔ تو پھر اصل میں اس لیے اپنے رب سے یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ، میں اپنی طرف سے ہر کسی کو معاف کرتا ہوں، تو یا اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ تو شاید میرے رب کو میرا یہ عمل پسند ہے۔
تو حضرت ابو بکر صدیق یہ والی بات اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر گئے اور انہیں جا کر بتایا کہ وہ مجھے تو یہ بات بتا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں واقعی اللہ کو ان کی یہی والی عادت پسند ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جب بھی رات کو سوئیں تو ایک تو پنجم کلمہ پڑھ کر ضرور سوئیں، اور دوسرا ہمیں اپنے رب سے معافی مانگنی ہے، بالکل انہی الفاظ کے ساتھ جن الفاظ کے ساتھ وہ صحابی مانگا کرتے تھے. تو انشاءاللہ نہ آپ کو مرنے کا خوف ہوگا نہ ڈرنے کا خوف ہوگا انشاءاللہ العزیز. ایک بزرگ تھے، وہ ایک جگہ پر گئے تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ کہیں گئے. تو انہوں نے کہا کہ ایک مسجد میں ہم نے نماز پڑھی. تو جب ہم نے نماز پڑھی تو ایک میرے ساتھ جو بزرگ آ کر نماز کے لیے کھڑے ہوئے میری صف میں، تو وہ ان کا رنگ تو کالا تھا لیکن ان کی جو جاذبیت تھی، ان کی جو کشش تھی، وہ انسان کو کھینچنے والی تھی. تو جب میں نے نماز ادا کی تو اس کے بعد میرا دل چاہا کہ میں ان بزرگ سے بات کروں. تو جب میں ان سے بات کرنے کے لیے نماز پڑھی اور نماز پڑھنے کے بعد ہم بیٹھ گئے، تو ان بزرگ نے نماز پڑھنے کے بعد قرآن شریف اٹھایا اور جا کر ایک کونے میں بیٹھ کر قرآن شریف پڑھنے لگ گئے. تو میں بھی اٹھا اپنی جگہ سے اور جا کر ان کے پاس بیٹھ گیا. تو میں نے ان بزرگ سے کہا کہ السلام علیکم بابا جی. تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. تو کہتے ہیں کہ آپ کہاں سے ہو؟ تو باتیں کرنے لگ گئے ہم. تو وہ کہنے لگے کہ میں فلسطین سے ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اردو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں میں اردو جانتا ہوں. تو باتیں کرتے کرتے پھر پتہ چلا کہ وہ فلسطین سے ہیں. تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ نے، وہ تبلیغی جماعت سے تعلق رکھتے تھے، تو میں نے بابا جی سے پوچھا کہ آپ نے اتنی عمر گزار دی، آپ اپنی زندگی کا کوئی مجرب عمل مجھے بتائیں، کوئی ایسا وظیفہ مجھے بتائیں کہ جس سے 100% دعا قبول ہوتی ہو. تو اب وہ بزرگ مجھے کہنے لگے کہ کیا میں تمہیں کوئی ایسا وظیفہ نہ بتاؤں جو 100% آپ کی دعا قبول ہو جس کی وجہ سے. تو میں نے کہا کہ ہاں بالکل بتائیں. تو وہ کہنے لگے کہ تم اپنی جب دعا مانگو تو اپنی دعا میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا مانگا کرو، کیونکہ جب ابھی بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو اس کے والدین اس کے لیے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. تو وہ اس کے لیے اس وقت تک دعائیں مانگتے ہیں جب تک اس کی زندگی ہوتی ہے. تو چاہے وہ بچے اس کے لیے دعائیں کریں یا نہ کریں، اس کے والدین اس کے لیے 100% دعائیں کرتے ہیں. جب سے ان کو ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہوتا، بچے کی بھی خبر ملتی ہے، تب سے وہ اپنے بچے کے لیے دعائیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ جو دعائیں ہیں ان کی، وہ ان کے لیے ڈھیروں ڈھیر جباں ہو جاتی ہیں. تو یہ دعائیں ان پر قرض ہوتی ہیں. تو آپ جب بھی دعا مانگو تو سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے مانگو، اور جو اچھی دعا آپ اپنے لیے کرتے ہو اس سے بھی اچھی دعا اپنے والدین کے لیے مانگو. تو یہ 100% دعا کا قبول ہونے کا نسخہ ہے. تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کہ آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی. تو وہ جو صاحب تھے جنہوں نے بابا جی سے پوچھا تھا یہ، تو وہ بعد میں لکھتے ہیں کہ میں نے جب بھی دعا مانگی تو میرے پاس جتنا بھی نماز کے بعد وقت ہوتا تھا تو میں اپنے والدین کے لیے بہت اچھی دعائیں کرتی. تو وہ شخص کہتے ہیں کہ اس دن سے لے کر آج تک میں نے اپنے والدین کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، اور میں ان کے لیے بہت اچھی دعائیں کرتا تھا. یا اللہ میرے والدین کو جنت الفردوس عطا کرنا، یا اللہ ان کی زندگی کو گل و گلزار بنا دینا، یا اللہ ان کو مرنے کے بعد جنت میں اعلیٰ مقامات عطا کرنا. تو ایسے ہی میں بہت اچھی سی دعائیں ان کے لیے کرتا تھا جو کہ میں اپنے لیے کرنا چاہتا تھا. تو پھر میرے پاس وقت ہی ختم ہو جاتا تھا اپنے لیے دعا کرنے کا، تو میں دعا کی آمین کہہ دیتا تھا. ابھی مجھے اپنے والدین کے لیے مانگتے ہوئے تقریباً 7 سے 8 دن ہوئے تھے کہ آپ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ نے میری وہ دعائیں پوری کی جو میں کافی عرصے سے مانگ رہا تھا. پھر میں مایوس ہو گیا تھا، اپنی مایوسی کی وجہ سے میں نے وہ دعائیں چھوڑ دی تھی مانگنا. تو پھر آپ اللہ کا کرشمہ دیکھیں کہ اللہ نے میری وہ والی دعائیں بھی پوری کی. تو اس دن سے پھر میں نے اپنے لیے دعا مانگنا ہی چھوڑ دی. میں اپنے رب سے اپنے صرف والدین کے لیے دعا مانگا کرتا تھا. تو یہ میری زندگی کا ایک تجربہ تھا. اور آپ بھی اپنے والدین کے لیے بہت اچھی دعا کیا کریں. جن کے والدین زندہ ہیں
وہ ان کی خوب خدمت کریں، ان کو اف تک نہ کہیں۔ اللہ نے والدین کے لیے قرآن پاک میں بہت جگہ پر ذکر کیا اور کہا کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو، تو ان کے ساتھ نرمی کا رویہ رکھیں، ان کے ساتھ اچھا رویے سے پیش آئیں، حسن سلوک سے پیش آئیں۔ وہ آپ کی جنت ہے، اس دنیا کی جنت آپ کے والدین ہیں۔ اگر آپ نے اپنے وہ والی جنت گوا دی تو آپ اس جنت کو نہیں پا سکیں گے پھر، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے آپ کے والدین اگر جو حیات ہیں تو ان کی خدمت کریں اور ان سے جنت خریدیں، اور جو حیات نہیں ہے اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں میں اچھی گل و گلزار بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو حوض کوثر سے پانی پینا نصیب کرے، آمین۔ تو اسی کے ساتھ ہم نے جو لوگ اللہ تعالیٰ جن لوگوں میں جو مطلب کہ اپنی زندگی میں محنت کرتے ہیں، کسی بھی کام کے لیے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں عطا کرے۔ اور رزق کے لیے میں نے آپ کے ساتھ وظائف شیئر کیے ہیں اس ویڈیو میں، آپ وہ ضرور کیا کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کی اولادوں کو، جو شادی شدہ ہیں ان کی اولادوں کو نیک بنائے۔ تو ہمیں اپنی زندگی کو ہمیشہ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقہ کار پر ہی گزارنا ہے، اور قرآن کو پڑھنا ہے۔ قرآن کو ہمیں طاق میں سجا کر نہیں رکھنا ہے، ہمیں قرآن کو پڑھنا ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، کیونکہ ایک قرآن پاک ہے، اگر وہ طاق میں سجایا ہوا ہے تو اس پر جو اب یہ دیکھیں کہ ایک قرآن پاک ہے، اس پر ایک غلاف ہے، ہم اپنا سوٹ لیتے ہیں تو 3000 کا، 4000 کا، 6000 کا، 10,000 تک بھی ہم اپنا سوٹ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم کپڑے خریدنے جاتے ہیں، تو اگر ہم وہ قرآن پاک پر جو غلاف چڑھایا ہوا ہے، آپ بھی اپنے گھروں پر تھوڑا سا تجزیہ کریں، نظر کو مارے ذرا اپنی طاقوں میں جو آپ نے قرآن پاک رکھا ہوا ہے اس پر ہم وہ کپڑا چڑھاتے ہیں، اس کا غلاف سلائی کر کے چڑھاتے ہیں، جو ہمارے گھر میں پڑا ہوتا ہے، پہلے سے موجود ہوتا ہے، اس کا غلاف سلائی کرتے ہیں اور قرآن پاک پر چڑھا دیتے ہیں، یا پھر ہم بازار سے بنا بنایا لے آتے ہیں، اور وہ اتنا کوئی ایکسپینسو نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن جب ہم اسی قرآن پاک کے غلاف کو اتارتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، تو ہم اس کا پانی جو ہے وہ ہم کسی نالی میں نہیں گراتے ہیں، اس پانی کو ہم کسی دیوار پر یا کسی ایسی سائڈ جگہ پر ہم گراتے ہیں تاکہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ کیوں؟ اس پانی کی قدر کیوں؟ اس کپڑے کی قدر کیوں؟ صرف اس وجہ سے اس کپڑے کی قدر ہے اور اس پانی کی قدر ہے کیونکہ وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے۔ اس قرآن سے جڑنے کی وجہ سے اس کی قدر و منزلت میں اضافہ ہو گیا۔ تو اگر ہم لوگ قرآن سے جڑ جائیں، قرآن کو پڑھیں، قرآن کو سیکھیں، دوسروں کو سکھائیں اور اس پر عمل کریں، تو یقین کریں اللہ ہماری کتنی قدردانیاں کرے گا۔ وہ رب العزت ہم سے کتنا خوش ہوگا کہ ایک کتاب جو میں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری اور میرے بندے اس کو پڑھتے ہیں، ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور ہمیں ایک زندگی میں یہ پوری کتاب کو پڑھنا ہے۔ لیکن ہم بہت سارے لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے بھی نہیں ہیں، اس کو سمجھتے بھی نہیں ہیں، اور اسی طرح اس دنیا سے چلے جاتے ہیں، کیونکہ موت ایک اٹل حقیقت ہے، کس کو کب آ جانی ہے یہ کسی کو نہیں پتا، اور جس کو آ جاتی ہے اس کے لیے تو پھر جنت اور جہنم کیا، اور اس کے لیے قیامت تو اسی وقت سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر بھی اپنے بندے کے لیے اتنی آسانی رکھی ہے کہ اس کی سانس، جب تک آخری سانس نرخرے میں اٹکی ہوئی ہے تب تک اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے معافی کا اعلان کیا ہے کہ میرا بندہ جب چاہے وہ واپس پلٹ کر مجھ سے معافی مانگ سکتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو معاف بھی کرتے ہیں۔ تو ایک ندامت کا عنصر، اگر آپ اللہ رب العزت سے دن میں معافی مانگتے ہو تو وہ آپ کو معاف کرنے والا ہے، وہ آپ کے گناہوں کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ ایک وہی بادشاہ جو آپ کا منتظر ہے، باقی آپ کسی کے دروازے پر جاتے ہو، کسی کے در پر جاتے ہو، وہ آپ کو دھتکار دیتا ہے، وہ آپ کے سوال کا جواب دینا بھی پسند نہیں کرتا۔ آپ یہ آج کل کے آپ عہدوں کی تھوڑا سا تجزیہ کریں گے، جو عہدے ہیں لوگوں کے پاس، MNA MPA فلاں فلاں فلاں، تو آپ ان کے گھروں تک رسائی نہیں ہے آپ کی، اور وہ اتنا بڑا بادشاہ ہے اور وہ آپ کا منتظر ہے، وہ کہتا ہے کہ کب میرا بندہ لوٹ کر آئے گا۔ تو جس دن اس کا بندہ لوٹ کر اس کی طرف جاتا ہے، توبہ کے لیے اپنے دل کو کھولتا ہے اور اللہ سے یہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں،
या अल्लाह तू मुझे माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश होते हैं। तो वो फरिश्तों को कहते हैं आज अर्श को सजा दो, अर्श पर चिरागां करते हैं। तो फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह आज क्या है, आज आप अर्श को सजाने का क्यों कह रहे हैं, आज रोशनी क्यों हो रही है, आज जगमग क्यों हो रही है। तो अल्लाह फरिश्तों से फ़ख्र के साथ कहता है लब्बैक या अब्दी, कि आज मेरा बंदा आ रहा है, जिसका मैं मुंतज़िर था वो लौट कर आ रहा है मेरे पास। तो अल्लाह इतना खुश होता है। तो अल्लाह तो मुंतज़िर है हमारा, वो ऐसा बादशाह है जो हमारी दुआओं को पूरा करने वाला है, जो हमारा मुंतज़िर है कि हम कब पलट कर वापस आएंगे, क्योंकि हम सब उसी के ही बंदे हैं। कोई भी फ़िरका हो, कोई भी मतलब नस्ल हो, कोई भी रंग हो, कोई गोरा हो, काला हो, अरबी हो, अजमी हो, हम सब अल्लाह के बंदे हैं। इंसानियत सबसे पहले है। तमाम इबादत अल्लाह के लिए है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, हर चीज़, ठीक है, ये अल्लाह ताला के बुनियादी अरकान है, ये हमें करने ही करने हैं, इसके बगैर कोई गुजारा नहीं है, ठीक है। दीन इतना आसान है, दीन आसानी का नाम है, दीन मुश्किल का नाम नहीं है। लेकिन तमाम इबादत पर जो चीज़ हावी है वो सिला रहमी है, इंसानियत है, हमें इंसानों के हकूक़ अदा करने हैं। क्योंकि अल्लाह कहता है कि मेरे हकूक़ में चाहूँ तो हकूक़ुल्लाह माफ़ हो सकते हैं, हकूक़ुल इबाद माफ़ नहीं हो सकते हैं। तो हमें अपनी ज़िंदगी में हकूक़ुल इबाद को निभाना है, अपने लोगों रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी है। और वो एक हदीस के भी तो अल्फाज हैं कि जो चाहता है कि उसका रिज़्क़ फ़राख हो और उसकी उम्र दराज हो तो फिर सिला रहमी करे, तो उसको अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करनी चाहिए। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हम अपने रिश्तेदारों के साथ सिला रहमी करें। अपने हमारे वालिदैन हैं तो हम अपने वालिदैन की खिदमत करें और इस दुनिया में जन्नत को ख़रीद लें। तो जन्नत का एक शॉर्टकट सा मैं तो यही समझती हूँ कि जन्नत का शॉर्टकट एक यही है कि अगर आपके वालिदैन मौजूद हैं तो आप उनकी इतनी खिदमत करें, उनके दिल से ऐसी दुआ ले जाए कि आपको दुनिया में जन्नत मिल जाए। तो आखिरी जन्नत तो आप जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास जाएंगे तो उसका फ़ैसला तो वहाँ पर होगा, लेकिन कुछ जन्नत का हिस्सा आपको इस दुनिया में ज़रूर नज़र आएगा, जो सुकून की सूरत में होगा, आपकी औलाद की फरमाबरदारी की सूरत में होगा, जो आपके रिज़्क़ की वुसअत की सूरत में होगा, जो आपको परेशानियों से निजात देगा, मुसीबतों को हटा देगा, आजमाइशों को हटा देगा। ये एक ऐसी जन्नत होगी दुनिया में जो लाज़वाल होगी। तो आपके पास अगर आपके वालिदैन मौजूद हैं तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आप अपने बुज़ुर्ग वालिदैन से दुआएं करवाएं, ठीक है। तो अल्लाह के एक सहाबी हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं किससे दुआ करवाऊँ। तो उन्होंने कहा कि कोई 80 साल का बूढ़ा ढूंढ लो और उससे दुआ करवाओ, क्योंकि अल्लाह सफ़ेद बालों वालों की इज़्ज़त करता है। तो अल्लाह ताला सफ़ेद बाल जिनके होते हैं उन्होंने उम्र गुजारी होती है, अल्लाह उनकी इज़्ज़त करता है। और अल्लाह कहता है कि जब वो हाथ उठाते हैं तो मुझे हया आती है कि वो जब दुआ के लिए हाथ उठाते तो मैं फरिश्तों से कहता है कि आमीन कहो उनकी दुआ में। तो अगर हमारे घर में 75 साल का बूढ़ा, 70 साल का कोई बूढ़ा मतलब मौजूद है, बूढ़े हमारे वालिदैन मौजूद है, हमारे सास ससुर मौजूद है, या हमारे कोई रिलेटिव में से कोई बुज़ुर्ग मौजूद है, तो हमें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दुआएं वहाँ से हमारी दुआएं पूरी होंगी, तो हमें उनकी खिदमत करनी है। दुआ वो नहीं होती जो आप किसी से कह कर करवाते हैं, दुआ वो होती है जो दिल से निकल जाती है। दुआ और बददुआ दोनों ही काम आती हैं, ठीक है, दोनों ही काम करती हैं, यानी कि अर्श को हिला देने वाली हैं। जो दुआ आप अपने वालिदैन से लेते हो, एक वो दुआ जो आप किसी बद्दुआ जो किसी मजलूम के दिल से निकल जाती है, वो अर्श पर दोनों पहुंचती हैं। तो ये एक ईजी सा टोटका भी है, एक नुस्खा भी है कि वालिदैन से दुआएं लेनी सीखें, उनकी जो बद्दुआएं हैं उनसे बचें, उनकी खिदमत करें, अपना वक्त उनको दें। आजकल का ये अलमिया हो गया है कि ये जो फ़ोन है, इन फ़ोन की वजह से हम सारा जो टाइम अपना वो फ़ोन पर स्पेंड करते हैं, गेम्स खेलने में, यूट्यूब चलाने में, इनको मोबाइल चलाने में, नेट चलाने में, हम अपना सारा जो टाइम इसी पर वेस्ट कर देते हैं। और हमारे बुज़ुर्गों के लिए हमारे पास टाइम नहीं होता। तो हमारे बुज़ुर्गों को हमसे यही शिकायत है, अपने बुज़ुर्गों को वक्त दें, अपनी औलाद को वक्त दें। मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो तो अपना टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करें, अपने वालिदैन के साथ स्पेंड करें। यकीन करें इसी दुनिया में ज़िंदगी आपकी गुलजार हो जाएगी और ज़िंदगी का जो बेहतरीन नमूना आप फिर देखेंगे, खुशियों का गहवारा, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, सही है।
یہ میری ज़िंदगी کے आजमाए हुए कुछ तजर्बात थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कोई इन चीज़ों को फॉलो करता है, इनमें से अगर कोई एक भी ले लेता है अच्छी बात और उस पर अमल करता है, तो वो मेरी भी निजात का ज़रिया होगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी भी निजात करेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मुझे अपने रब पर बड़ा भरोसा है क्योंकि वो माफ़ कर देने वाला है, और जब हम नदामत के साथ उनसे माफ़ी मांगते हैं तो वो हमें ज़रूर माफ़ करता है। एक बात मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जो मैं अपनी ज़ात को दिन में पता नहीं 1000 बार मैं दोहराती हूँ। जब मुझे ये याद आता है तो मैं ये अल्फाज अपनी ज़ात के साथ ज़रूर दोहराती हूँ कि मैं अपने रब की अपनी ज़ात को कहती हूँ कि या अल्लाह, मैं तेरी कायनात के हर ज़र्रे के बराबर मैं तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह, जो कुछ तूने अता किया है उस पर मैं तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह, हर सांस पर मैं तेरा लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्र अदा करती हूँ। या अल्लाह, तेरी ज़ात हक़ है। या अल्लाह, तेरी ज़ात हक़ है। या अल्लाह, ये दुनिया फ़ानी है। या अल्लाह, इस रूए ज़मीन पर बसने वाली हर चीज़ को फ़ना होना है। या अल्लाह, मैं तेरी आजिज़ गुनहगार बंदी तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करती हूँ। या अल्लाह, तू मुझे माफ़ फरमा दे। तो और मैं अपने रब्बुल इज़्ज़त से ये भी कहती हूँ, या अल्लाह, हम तेरे ही बंदे हैं, तेरी ही तरफ रजू करने वाले हैं और तुझी से मदद मांगने वाले हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो हम अल्लाह ताला की तरफ ही रुजू करते हैं। तो आप यकीन माने, जब हम अपनी ज़ात को दिन में कई बार ये चीज़ दोहराते हैं, बताते हैं कि ये दुनिया फ़ना होने वाली है, इस दुनिया को ख़त्म हो जाना है, तो हमने एक दिन इकट्ठे इस दुनिया से चले जाना है। मौत एक अटल हकीकत है, तो हमें इस मौत का ज़ायका चखना है, तो फिर आपको ज़िंदगी गुजारना आसान हो जाती है। तो मेरे रब को पता नहीं ये कितने अल्फाज पसंद हैं। तो जब मैं कभी ये दिल में दोहराती हूँ, दिल में दोहराती रहती हूँ, तो मेरी ज़ात को एक सुकून सा मिलता है कि ये बड़ी अच्छी बात है कि मैंने अपनी ज़ात को ये बताया कि हमें इस दुनिया में नहीं रहना है, तो हमें आगे के लिए तैयारी करनी है। जो हमारी ज़िंदगी का मकसद हयात है, मैं उसके लिए तैयारी करनी है। तो मेरे दिल को एक सुकून और इत्मीनान सा मिलता है। तो प्लीज़ ट्राई करें आप लोग ये अल्फाज, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपकी ज़िंदगी को ये सुकून देंगे। जब आपको मरने का यकीन होगा, जब अपनी कब्र को आप याद करेंगे, तो इंशाअल्लाह आपको ज़िंदगी गुजारना बहुत आसान लगेगी। क्योंकि जब मौत याद आती है तो ज़िंदगी के मामलात सीधे हो जाते हैं। तो हम किसी का दिल दुखाने से डरते हैं, ठीक है, हम किसी की गिबत करने से डरते हैं, किसी को दुख देने से डरते हैं, क्योंकि आपको मौत याद आ रही है। क्योंकि हम सबको यहाँ से जाना है, इस दुनिया को फना हो जाना है। हम जितना भी कमा लें, हम जो कुछ भी कर लें, लेकिन सबको मरना है। एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ कर जाना है। तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जब भी रात को सोएं तो पंजम कलमा ज़रूर पढ़कर सोया करें। तो ये बहुत अच्छी दुआ भी है पंजम कलमा, और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने का एक ज़रिया भी है कि जब आप रात को पंजम कलमा पढ़कर सो जाते हो, तो ये तो अल्लाह के नबी की हदीस भी है। अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कि पंजम कलमा रात को पढ़ के सो जाएगा और सुबह को उठकर पढ़ लेगा, तो अगर वो उस दिन को मर जाएगा तो वो जन्नती है, और अगर वो रात को पढ़कर सो गया और रात के किसी पहर उसकी मौत आ गई तो वो जन्नती है। तो ये आप ज़रूर पढ़ा करें, और रात को सोते हुए आप 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़कर सोया करें। क्योंकि जो कोई शख्स रात को सोते हुए 21 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लेता है, तो उसकी हर सांस के साथ, रात को सोते हुए हर सांस के साथ फरिश्ते उसकी नेकियां लिखते हैं। तो हमारे पास नेकियों की उस दिन, क़यामत वाले दिन, बहुत कमी होगी। तो हमने जो बेफजूल चीज़ों में वक्त को ज़ाया किया होगा, तो हम उस वक्त पर पछताएंगे और कहेंगे कि या अल्लाह, काश हमने वो वक्त तेरे ज़िक्र में गुजारा होता। तो ये एक बहुत छोटा सा नुस्खा है आपके लिए कि जब आप रात को सोए तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया करें। आप तो सोए होंगे, लेकिन फरिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। तो अपने ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ऐसी उम्मत है कि हमारे काम छोटे छोटे हैं, लेकिन उनका अजर बहुत ज़्यादा है। जैसे कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। तो अगर हम दिन में इसको 100 बार पढ़ लेते हैं इन अल्फाज को, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि समंदर की झाग के बराबर भी अगर किसी शख्स के गुनाह होंगे तो वो माफ़ कर दिए जाएंगे।
تو ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے. یہ چھوٹی درود ابراہیمی کو کثرت سے پڑھا کریں. درود ابراہیمی واحد ایک ایسا عمل ہے، ہر چیز آپ کرتے ہو، نماز پڑھی قبول ہوئی نہیں قبول ہوئی ڈاؤٹ ہے، ٹھیک ہے، صدقہ دیا نہیں دیا قبول ہوا نہیں ہوا ڈاؤٹ ہے، ہمیں نہیں پتہ اللہ نے قبول کیا. پھر حج ہے، ہم نے کیا نہیں کیا، مطلب کیا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کیا. لیکن درود ابراہیمی واحد ایک ایسا عمل ہے کہ آپ نے پڑھا اور 100% گارنٹی ہے کہ وہ انشاءاللہ العزیز قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دن میں چلتے پھرتے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی کثرت سے پڑھا کریں، اور کم از کم دن میں 100 بار تو لازمی پڑھا کریں. جب آپ اللہ کے نبی پر درود پڑھتے ہو تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور آپ کا تحفہ، آپ کا ہدیہ جو ہے وہ فرشتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ مجھے دے اجازت. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھروں میں خوش رکھے، آباد رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے خشوع اور خضوع سے 5 وقت کی نماز کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور ہدایت نصیب کرے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.